मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील उसका 6वां बाब है और उसकी 24वीं आयत मुकद्दसा। कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, सुनिए, कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत या रखेगा तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से और मोहब्बत, दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा या एक से मिला रहेगा और दूसरे को न चीज और जानेगा। दूसरे को ना चीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों तुम की खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। खिदमत नहीं कर सकते। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। आमीन। कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। लिखा है या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को ना चीज जानेगा। और आगे लिखे तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। अब मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा कि क्या दौलत खुदा की जगह ले सकती है? क्या ले सकती है? अच्छा जी। क्या दौलत किसी का मालिक हो सकती है? बताएं। नहीं। अच्छा, क्या दौलत की खिदमत की जा सकती है? कलाम कहता है की जा सकती है। इसका जवाब है जी हां, जी हां। क्या दौलत खुदा की जगह ले सकती है? जी हां, ले सकती है। क्या दौलत किसी की मालिक हो सकती है? जी हां, हो सकती है। क्या दौलत की खिदमत की जा सकती है? तो जी हां, की जा सकती है, क्योंकि ये वो स्टेटमेंट है जो यीशु मसीह के मुंह से जारी हुई है। तो जो बात यीशु मसीह के मुंह से सादिर होती है उसमें सच्चाई है, वो सच्चाई पर मबनी है। अगर यीशु कहता है कि दौलत किसी की मालिक हो सकती है तो वो हो सकती है। अगर यीशु कहता है कि दौलत खुदा की जगह ले सकती है तो वो ले सकती है। और आज हम इसके बारे में सीखेंगे कि दौलत कैसे खुदा की जगह लेती है, दौलत कैसे किसी की मालिक बन जाती है, दौलत की कैसे खिदमत की जा सकती है। कभी कभी हम सच्चाई को छुपाने की कोशिश करते हैं, और पता है सच्चाई को छुपाना भी एक बददयानती है। अगर हम सच्चाई को छुपाते हैं तो हम बददयानत हैं। इसलिए हमें सच्चाई को पूरा पूरा पेश करना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या दौलत कोई बुरी चीज है? रुपया पैसा कोई बुरी चीज है? या दौलतमंद होना गुनाह है? बताएं कलीसिया। नहीं, हरगिज नहीं। इस आयत में, आयत नंबर 24 में दौलत के लिए जो यूनानी जुबान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है मैमनस, और इंग्लिश में इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है मैमन। और मैमन का मतलब क्या है? मैमन का मतलब है लालच और हिर्सो हवस। अब खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पर जिस बात से आगाह किया है, जिस बात का इंतबाह दिया है, वो ये नहीं कहा कि आपके पास रुपया पैसा नहीं होना चाहिए, आप कंगाल हों, आप गरीब हों और गरीब ही रहें। हरगिज नहीं। बल्कि यीशु ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि तुम खुदा और मैमन की खिदमत नहीं कर सकते, हिर्सो हवस की खिदमत नहीं कर सकते, लालच की खिदमत नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर लालच मौजूद है, अगर आप हिर्सो हवस का शिकार हैं, तो फिर याद रखिए आप खतरे में हैं। और ऐसा शख्स खुदा की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि उसका लालच उसको खुदा की तरफ बढ़ने नहीं देता। उसका लालच उसके अंदर खुदा की मोहब्बत को मांद कर देता है। आ रही है बात की समझ? मैमन, इसको इस तरह से भी डिस्क्राइब किया गया है, वेल्थ रिगार्डेड एज एन इविल इन्फ्लुएंस, यानी दौलत, एक ऐसी दौलत जिसके ऊपर इविल इन्फ्लुएंस हो, बुरे असर के नीचे हो। लालच वाली दौलत,
جو لالچ سے اکٹھی کی جاتی ہے, جو حرص و ہوس سے اکٹھی کی جاتی ہے, اور اس کے لیے کوئی شخص کوئی بھی حد پار کر سکتا ہے, یہاں پر اس کا ذکر ہو رہا ہے. ابراہیم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم دولت مند نہیں تھا, اسحاق دولت مند نہیں تھا, یعقوب, یہاں تک کہ یوسف کے بارے میں لکھا ہے کہ مصر کے خزانوں پر اختیار رکھتا تھا, اور کلام کے مطابق وقت آنے پر اس نے اناج کے کھتے کھول دیے. ٹھیک, ایوب کی کتاب پہلا باب 3 آیت, وہاں پر لکھا ہے ایوب اہل مشرق میں سب سے بڑا یعنی امیر آدمی تھا. دولت مند ہونا کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن دولت سے چپک جانا گناہ ہے, دولت تے سپ بن کے بہ جانا گناہ ہے, دولت کو گلے لگائے رکھنا گناہ ہے, دولت کے لیے ہر حد کو پار کر دینا گناہ ہے. یہ سب راست باز دولت مند تھے جن کا ذکر میں نے کیا ہے, مگر نہ تو حرص و ہوس میں مبتلا تھے اور نہ ہی یہ دولت کے پجاری تھے. آج آپ اپنے گرد و نواح نظر دوڑائیں تو لالچ اور طمع کا یہ عالم ہے کہ گھروں کے گھر برباد ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں. جگہ کے ایک ٹکڑے کی خاطر لوگ ایک دوسرے پر تویزات کرتے ہیں, جادو ٹونا کرتے ہیں. ٹھیک, کہ میرا فلانا بھائی مر جاوے تو او دا سارا حصہ مینوں مل جاوے. ٹھیک, یہی سب کچھ چل رہا ہے نا. ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے, جائیداد کی خاطر خونی رشتے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے ہیں. ٹھیک, مرے بندے دے انگوٹھے لوائی جان کے وصیت نامے تھے. یہ عالم ہے, یہ عالم ہے لوگوں کا. ابراہیم کے بارے میں خدا کی سٹیٹمنٹ سنیے, پیدائش کی کتاب 18واں باب اور اس کی 19ویں آیت. پیدائش 18:19. خدا آپ ابراہیم کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور سنیے, گھرانے خدا کو کہہ رہا ہے, یہ بات خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں, کیونکہ میں جانتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا وصیت کرے گا. کہ وہ کیا کرے گا؟ وصیت کرے سب گا, بولے ذرا, کیا کرے گا؟ وصیت کرے گا. وصیت کرے گا. کون؟ ابراہیم وصیت کرے گا. اور کیا وصیت کرے گا؟ کہ وہ سنیے, خداوند کی راہ میں قائم رہ وہ کر خداوند کی راہ میں قائم رہ کر عدل عدل اور انصاف کریں, اور انصاف کریں, تاکہ جو کچھ خداوند نے ابراہیم کے حق میں جو فرمایا کچھ خدا نے ابراہیم کے حق میں فرمایا اسے پورا کرے. اسے پورا کرے. یہ وصیت اس نے اپنی اولاد کو کی ہے, اور خدا اس کی شہادت آپ دے رہا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں خدا پرست ہو جائیں, خدا کی عبادت کریں, خدا کو پوجیں, اس کی خدمت کریں, اور خدا ان پر اعتماد کرے, تو اپنی اولاد کو وصیت میں خدا دے دیں. آمین. تے جے ہن تو لالچ پا دیتا اندر, تے تا حیات وہ بھی لالچی رہن گے. خدا دے دے اولاد کو, اولاد کو پراسپر کرنا خدا کا کام ہے. آمین. دولت اکٹھی کرنا یہ ایک نشے کے برابر ہے, اور اس کا نشہ اتنا سنگین ہے کہ اس کے آگے رشتے ماند پڑ جاتے ہیں, اور تمام اقدار جو ہوتی ہیں, قدریں جو ہوتی ہیں, وہ ختم ہو کر رہ جاتی ہیں. ساری زندگی ایک شخص روپیہ پیسہ کماتا ہے, ساری زندگی لگا کر پیسہ اکٹھا کرتا ہے, اور ساری زندگی پیسہ اکٹھا کرتے 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 اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے, اور پھر جب صحت خراب ہوتی ہے تو وہ سارا پیسہ جو ساری زندگی لگا کے اکٹھا کیا ہوتا ہے وہ صحت ٹھیک کرنے پہ لگاتا ہے. That's true. یہ حقیقت ہے. صحت خراب ہو جاتی ہے پیسہ اکٹھا کرتے کرتے,
لیکن جب پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو پھر صحت خراب ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ ساری انویسٹمنٹ ادھر لگتی ہے. ٹھیک؟ اتنا دولت کے پیچھے ہمیں نہیں بھاگنا کہ ہم سے ہمارا خدا چھوٹ جائے، ہم سے ہمارا خدا جدا ہو جائے، ہم سے ہماری صحت جاتی رہے، ہم سے ہمارے اپنے بچھڑ جائیں، اپنے جدا ہو جائیں. اتنی دولت کافی ہے جتنی آپ کی ضرورت ہے، جتنی میری ضرورت ہے، اور ہمیں اس کے لیے دعا کرتے رہنے کی ضرورت ہے. ٹھیک؟ آمین. یس. اب کچھ لوگوں کو تو روپیہ پیسہ کمانے کی اتنی دھن ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ کرسمس ہے یا اتوار ہے. اتوار کا دن کچھ لوگوں کو یاد نہیں ہوتا کہ آج عبادت بھی ہے. ٹھیک؟ ان کے ذہنوں پر کام سوار رہتا ہے، پیسہ سوار رہتا ہے کہ جی پیسہ کٹھا ہوئے گا تے بچیاں دے بیاہ ہونے نے، پیسہ کٹھا ہوئے گا تے مکان بننا ہے، پیسہ کٹھا ہوئے گا تے جڑیاں کمیٹیاں پائیاں وہ بھی دتیاں جانیاں، نہیں تے بڑا مشکل ہو جائے گا. تو کب ہم خدا پر بھروسہ کرنا سیکھیں گے؟ کب خدا پر بھروسہ کرنا سیکھیں گے؟ ہاں، خدا کہتا ہے محنتی کا ہاتھ اسے دولت مند بناتا ہے. محنت اتنی کریں جتنی واجب ہے. کہیں آپ کی محنت آپ کے خدا کو رسوا نہ کر دے، کہیں آپ کی دولت آپ کے خدا کو رسوا نہ کر دے. متی کی انجیل 16:26 آیت پڑھیے بھائی. متی 16:26 کیا کہتے ہیں یسوع یہاں پر؟ اور اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے سن لیں، اگر آدمی ساری دنیا حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان اور اٹھائے اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ تو ہوگا؟ اسے کیا فائدہ ہوگا؟ جی آگے پڑھیے. یا آدمی اپنی جان کے بدلے یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ کیا دے گا؟ ساری دنیا حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے، اینڈ تے پتہ لگے شوگر ہو گئی ہے، گردے فیل ہو گئے ہیں، کینسر ہو گیا ہے. ٹھیک؟ تو او ساریاں ٹھگیاں، او ساریاں چلاکیاں، او سارا لالچ تما کتھے گیا سارا کچھ؟ ایک دولت کمانے کے لیے آپ نے جو کچھ کیا تھا وہ سب کا سب کہاں جائے گا اگر آپ اپنی جان نہ بچا سکے، اگر آپ اپنی جان کھو بیٹھے. آج بائبل مقدس میں ایک ایسے شخص کی کہانی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. میں نے پہلے بھی اس پر منادی کی ہے 2 دفعہ. یہ وہ شخص ہے جس نے حرص و ہوس میں میمن کی خاطر ہر ایک چیز کو داؤ پر لگا دیا، اور 6 چیزیں تھی جو وہ اپنی زندگی میں کھو بیٹھا. کتنی چیزیں؟ 6 چیزیں وہ اپنی زندگی میں کھو بیٹھا. اور جب میں ان 6 چیزوں کا ذکر کروں گا تو ہم سب اپنی اپنی زندگی پر غور کریں گے کہ کہیں ہم تو اپنی زندگی میں ان میں سے کسی ایک چیز کو لوز تو نہیں کر رہے، یا ان ساری چیزوں کو لوز تو نہیں کر رہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسی ہیپننگ ہو رہی ہے اور ہم بھی دولت کی خاطر لالچ اور طمع میں آ کر ان چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کر رہے ہیں. یہ ایک ایسا شخص ہے جو ایک بڑے خادم کے ساتھ نکلا ہے، ایک ایسا خادم جس کو خدا نے آپ بلایا اور خدا اسے کہنے لگا کہ تو اپنے ناتے داروں کو، اپنے رشتے داروں کو، اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ اور اس ڈیسٹنی کی طرف جا، اس ڈیسٹینیشن کی طرف، اس منزل کی طرف بڑھ جو میں تجھے دکھاتا ہوں. کیا نام تھا اس کا؟ ابراہم. اس کے ساتھ ایک شخص بھی نکلا. کون تھا وہ؟ اس کا اپنا بھتیجا. کیا نام تھا؟ لوط صاحب. لوط صاحب اس کے ساتھ نکلے تھے، اپنے خاندان کو لے کر اس کے ساتھ نکلا ہے. اب ان دونوں خدا کے لوگوں کے درمیان کے بارے میں بائبل بتاتی ہے کہ یہ دونوں کے دونوں کنگال نہیں تھے، یہ امیر تھے، دولت مند تھے. ذرا دیکھیے پیدائش کی کتاب 13واں باب اس کی پہلی آیت
اور اس کے بعد 5ویں آیت. دو یاد پڑھیں گے, ایک پہلی آیت اور اس کے بعد 5ویں آیت. 13واں باب. اور ابرام مصر سے اپنی بیوی اور اپنے سب مال اور لوط کو ساتھ سب- لے کر, جی سنیں, اپنی بیوی اور اپنے سب مال کو لے کر. کس کو؟ سب مال سب مال. اور لوط کو ساتھ لے کر لوط کو ساتھ لے کر. کنعان کے جنوب کی طرف چلا. جی 5ویں آیت بھی پڑھیے ہیں. اسی باب کی. ہاں جی. اور لوط کے پاس بھی جو ابرام کا سنیں. ہمسفر تھا, اس کا ہم سفر تھا, اس کے ساتھ اس نے سفر کو شروع کیا, اس کے ساتھ نکلا. ابراہم بھی امیر شخص تھا, اپنا سارا مال لے کر نکلا ہے, اور ادھر یہ بندہ کنگال نہیں ہے. سنیں ذرا اس کے بارے میں بھی. بھیڑ بکریاں, بھیڑ بکریاں, گائے بیل گائے بیل اور ڈیرے تھے. اور ڈیرے تھے. ڈیرے دار بندہ سی, نوکر چاکر تھے. عام بندہ نوکر تے نہیں رکھ سکتا. کیا رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا. مال متا تھا اس کے پاس, یہ لے کر نکلا ہے. اگر کنگال بندہ ہو نا تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چلو جی وہ ہاں پہلے ہی ماڑا سی, کمزور سی, غریب سی, تے چلو دی سنی گئی. ہم کہتے ہیں نا کبھی کبھی کہ جی چلو ماڑا سی دی سنی گئی, رب نے انہوں ٹھولا آتا ہے. تے جڑا پہلے ہی تگڑا سی, اس کی ذرا سٹوری سنیے آگے جا کے اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. اب یہ دونوں تگڑے بندے, مالدار بندے, انہوں نے اپنا سفر شروع کیا ہے, اور سفر کرتے کرتے جب یہ ایک مقام پر پہنچے ہیں تو وہاں پر اب ایک دوسرے کو برداشت نہیں کیا جا رہا. 13ویں باب کی 8ویں آیت پڑھی ہے, لکھا ہے ابراہم اور لوط کے چرواہوں کے درمیان جھگڑا ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ جھگڑا ہوتا تھا. پڑھیے ذرا. تب ابرام نے لوط سے کہا ہوں کہ میرے اور تیرے درمیان میرے اور تیرے درمیان, اور میرے چرواہوں اور تیرے چرواہوں کے میرے درمیان چرواہوں اور تیرے چرواہوں کے درمیان جھگڑا نہ ہوا کرے, جھگڑا نہ ہوا کرے, کیونکہ ہم بھائی ہیں. ہم بھائی ہیں. کیا یہ سارا ملک تیرے سامنے نہیں؟ کیا یہ سارا ملک تیرے سامنے نہیں؟ اک کے کیا ہے خدا دے بندے نے, اور کہتا ہے اگر تو دائیں جائے گا تو میں بائیں جاؤں گا, تو بائیں جائے گا تو میں دائیں جاؤں گا. بہتر ہے تو مجھ سے جدا ہو جا, کیونکہ چرواہے آپس میں لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں. سو تم مجھ سے الگ ہو جا, مجھ سے الگ ہو جا. اگر تو بائیں جائے اگر تو بائیں جائے تو میں دہنے جاؤں گا, داہنے جاؤں گا. اور اگر تو دہنے جائے جی تو میں بائیں جاؤں گا. تھینک یو سو مچ, میں بائیں جاؤں. اب چونکہ کمپرومائزنگ سپرٹ نہیں ہے, جے چرواہے لڑدے سی تے لوط نو چاہیدا سی اپنے چرواہیاں نو سمجھاندا, لیکن نہیں. کئی چنگے پلے چھڑیاں مارن گے, کھاندے پیندے, ٹھیک. اور اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جدوں ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਖਹਿਣ ਡੈ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, یا اگر ایک بھائی کو دوسرا برداشت نہیں ہو رہا تو پھر انہوں اننا کہ تنگ کریں گے کہ گھروں نکل ہی جائے. یہی سٹوری چل رہی ہے نا یہاں پہ. چرواہے لڑتے ہیں تو پھر کیڑی گل نہیں, مطلب جدا ہو جانا ہے. ان کو سمجھایا جا سکتا ہے, چاچے کے ساتھ بیٹھ کر بات کی جاتی ہے کہ چاچا جی ہے لڑتے ہیں آپس, ہمیں کوئی اس کا سلوشن نکالنا چاہیے. اور چاچے نے آ کے کیا بھائی تسی باز نہیں آنا, بہتر ہے تسی میرے تو لیدا ہو جاؤ, ٹھیک, تم جدا ہو جاؤ, تمہارے لیے یہ بہتر ہے. اب یہ شخص تو پہلے ہی یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے میں اس سے جدا ہو جاؤں, کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اس سے جدا ہونے کے بعد شاید میں خرے کیڑی دنیا دی شے بن جانا ہے, یا پتہ نہیں کیا کچھ حاصل کر لوں گا. ایسی روح بھی ہوتی ہے کچھ لوگوں میں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ سے جدا ہو کر, اپنے بہن بھائیوں سے جدا ہو کر, اپنے پاسبان سے جدا ہو کر پتہ نہیں ہم کیا کر بیٹھیں گے, اور ڈسیپشن کا شکار ہوتے ہیں ایسے لوگ. اب ابراہم کی فراخ دلی اور لوط کی خود غرضی پر غور کریں. 13واں باب ہے, اس کی 9ویں سے 13ویں آیت تک بھائی پڑھیے گا. تب لوط نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری ترائی پر آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری ترائی پر
जो सुगर की तरफ है जी नजर दौड़ाई, हाँ जी क्योंकि वो इससे पेशतर कि खुदावंद ने सदूम और अमूरा को तबाह किया, खुदावंद के बाग और मिस्र के मुल्क की मानद खूब सैराब थी। शराब थी। सो लूत ने यरदन की सारी तराई को हाँ जी, अपने लिए चुन लिया अपने लिए चुन लिया, और वो मशरिक की तरफ चला मशरिक की तरफ चला, और वो एक दूसरे से जुदा हो गए। एक दूसरे से जो ए लड़न दा कॉज सी, लड़ने की वजह ये वजह थी कि वो अपने चरवाहों को मना नहीं करता था, क्योंकि दिल में बदी थी कि इस तो पहले कि अब्राहम उस जगह नु मल लवे, मैं मल लवा, मैं वहां पहुंचू, मैं उसको ले लूं, क्योंकि वो शराब थी, वो बड़ी खूबसूरत थी। और फिर उसने निगाह उठाई, ये कलाम में लिखा है, अपनी निगाह से चीजों को देखा है। और जब हम अपनी निगाह से, अपने डीएनए से चीजों को देख रहे होते हैं, तो वो चमकदार चीजें हमें बड़ी अच्छी लग रही होती हैं। और हम एक फिक्रा अक्सर सुनते हैं कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। बहुत दफा हमारी निगाहें, यस, सो इसने ये बहुत बड़ा फैसला किया है और ये गलत फैसला था। एक गलत फैसला और हर चीज मुतासिर हो जाती है, हर चीज मुतासिर हो जाती है। इस शख्स ने क्या कुछ खोया? नंबर एक, इसने एक मुखलिस दोस्त खोया। क्या खोया? मुखलिस दोस्त। एक मुखलिस दोस्त खोया है। इसने वो अजीम दोस्त खोया है जो खुदा का दोस्त कहलाया। खुदा उसको दोस्त कह रहा है और इसने उस दोस्त को गवा लिया। हम अपनी हट दर्मी में कभी कभी अपने अच्छे साथियों को खो बैठते हैं, अच्छे दोस्तों को खो बैठते हैं, अपने बहन भाइयों को खो बैठते हैं, सिर्फ अपने गलत डिसीजंस की वजह से, अपने लालच और खुदगर्जी और दुनियावी लालच के बायस। और इसने भी ऐसा किया है, इसने मटेरियलिज्म के बायस एक अजीम शख्स को खोया है। मटेरियलिज्म को एक अजीम शख्स पर तरजीह दी है इसने। एक अच्छा दोस्त खोया, एक अच्छा मेंटर खोया। और मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि शायद लूत की बरकतें अब्राहम के साथ जुड़े रहने से, मिले रहने से थी। ये अगर उसके साथ मिला रहता तो इसकी बरकतें बढ़ती ना कि कम होती, क्योंकि अब्राहम वो शख्स था जिसको खुदा ने वादा करके निकाला था कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, जिसको तू बरकत देगा उसको मैं बरकत दूंगा। तो क्या अब्राहम लूत को बरकत ना देता और लूत बाबरकत ना होता और बाइस से बरकत ना होता? लेकिन उसने एक गलत डिसीजन लिया है। नंबर दो, उसने अपना असर रसूख खोया। क्या खोया? अपना असर रसूख खोया। कहां पर? जहां वो रहता था, उन लोगों के दरमियान उसने अपना असर रसूख खोया। यानी जब वो लोग जो सदूम के लोग थे उस दरवाजे पर आए, लूत के दरवाजे पर, और उसके मेहमानों की बेइज्जती की, तो कलाम में लिखा है वो उनकी मिन्नत समाजत करने को बाहर निकला और उनको बदी से रोकने के लिए क्वाड़ बंद कर दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया है? पैदाइश 19:9, लूत के साथ क्या किया है उन्होंने? क्या कहने लगे उसको? उन्होंने कहा यहां से हट जा। यहां से हट जा। फिर कहने लगे कि ये शख्स हमारे दरमियान क़याम करने आया था और अब हुकूमत जताता है। सो हम तेरे साथ अग लैन आई ते घर वाली बन के बह गई है। ठीक? सो हम तेरे साथ उनसे ज्यादा बदसलूकी करेंगे। तब वो उस मर्द जी यानी लूत पर पल पड़े और नजदीक आए ताकि कवाड़ तोड़ डालें। जी, लेकिन उन मर्दों ने अपने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया। थैंक यू। अब देखें आप कि ये शख्स अपना असर रसूख खो बैठा है।
لوگ اس کو بےعزت کر رہے ہیں صرف اس کے لالچ کے باعث، اس کے طمع کے باعث، اس کی خود غرضی کے باعث، کیونکہ اس نے خدا اور خدا کے خادم کو چھوڑا ہے اور اپنے لالچ میں آگے بڑھا ہے. اور اپنے لالچ میں اس نے پہلی چیز ایک مخلص دوست کو کھویا جو اس کی رہبری کرتا تھا، جو اس کی مینٹرنگ کرتا تھا، جو اس کو سکھاتا تھا، اس کی تصحیح کرتا تھا. جہاں کہیں اسے درستگی کی ضرورت ہوتی تھی وہ اس کی درستگی بھی کرتا تھا. اور اب جب یہ شہر تباہ ہونے کو تھا تو وہی مخلص دوست ہاتھ اٹھا کر شفاعت بھی کر رہا ہے. ٹھیک، اس کو بچانے کے لیے وہ خدا کے ساتھ بحث و تکرار کر رہے ہیں. اس کو بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ابراہم نے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ نادانی کر رہا ہے، یہ نادان ہے. اس نے اپنا اثر و رسوخ کھویا. پھر اس نے اپنے بچوں پر اپنا اثر و رسوخ کھویا. 9ویں آیت کو پڑھیے گا، 19ویں باب کی 9ویں آیت، 19ویں باب میں رہیے گا. ابھی تب لوط نے باہر جا کر اب یہ اپنے بچوں کے پاس گیا ہے. پہلے بےعزت ہویا اپنے علاقے دے لوکاں کولوں، شہر دے لوکاں کولوں، ہن بچیاں دی واری آ گئی ہے. جی، تب لوط نے باہر جا کر تب لوط نے باہر جا کر اپنے دمادوں سے اپنے دامادوں سے جنہوں نے اس کی بیٹیاں بیاہی تھی جنہوں نے اس کی بیٹیاں بیائی تھیں باتیں کی باتیں کی اور کہا اور کہا کہ اٹھو اٹھو اور اس مقام سے نکلو، اور کہا کہ اس مقام سے نکلو کیونکہ خداوند کیونکہ خداوند اس شہر کو اس شہر کو نیست کرے گا، نیست کرے گا، لیکن وہ اپنے دمادوں کی نظر میں اپنے دامادوں کی نظر میں مضحک سا معلوم ہوا. انہوں نے بھی مذاق اڑایا اس کا. انہوں نے کہا بابا کملا ہو گیا ہے، یہ کس طرح کی باتیں کرتا ہے. Are you crazy؟ جاؤ اپنا کام کرو، تم ہمیں کہاں سے سکھانے کے لیے آ گئے ہو؟ تمہیں کیسے پتا یہ شہر تباہ ہو جائے گا؟ مضحک ٹھہرا ہے، اپنا اثر و رسوخ کھو رہا ہے یہ بندہ صرف اپنے لالچ کے باعث، اپنی ہٹ درمی کے باعث، اور پھر اپنی بیوی پر اپنا اثر و رسوخ بھی کھو بیٹھا. وہ اسے بچانے کے لیے اس کی نظریں، اس کی نگاہیں ٹھیک نہ رکھ سکا. پہلی بات تو وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھی. میں نے ایک دفعہ کلام سنایا تھا اس پہ، لوط کی بیوی پہ. وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھی، ٹف ٹائم دے رہی تھی اس کو. وہ اندر بیٹھا منتیں کر رہا تھا، تیری مہربانی ہے ٹر پہ. اور کلام میں لکھا ہے جب فرشتوں نے دیکھا کہ اس نے دیر لگائی تو اس کو کھینچ کر باہر نکالا ہے. اس نے دیر لگائی تھی، وہ بی بی جان لی تیار نہیں سی، کیونکہ اس کا دل وہاں پر لگا ہوا تھا. سو یہ بندہ اپنے لالچ میں اپنی فیملی کو بھی بچا نہیں پایا. اور ہمارا لالچ بھی کبھی کبھی ایسا ہی کرتا ہے. ہم دولت کی دھن میں لگے رہتے ہیں، نہ سانو اپنی بڈی دا پتہ لگتا نہ بچیاں دا پتہ لگتا کی کرتے پے نے، اور جو مرضی کری جان. سانو صرف ایک ہی دھن کھائی جاندی کہ دولت کٹھی کرنی، جنج بھی کر لئیے. ہر چیز داؤ پر لگا دیتے ہیں ہم، ہر چیز داؤ پر لگا دیتے ہیں. کیا کیا کھویا ہے اس نے؟ ایک مخلص دوست کھویا ہے اور اپنا اثر و رسوخ کھویا. نمبر 3، اس نے خدا کی حضوری کو بھی کھویا ہے. خدا کی حضوری کو بھی کھویا ہے. کیسے؟ 3 آدمی آئے ابراہم کے پاس. کتنے؟ 3. اور لوط کے پاس کتنے آئے؟ کتنے؟ ایک کدھر گیا؟ وہ ابراہم کے پاس ہی رہا. انہیں کہ میں نہیں مناسب سمجھتا تھا کو جانا. I don't want to go. مجھے ضرورت نہیں ہے. اب یہ جو 2 مرد وہاں پر پہنچے ہیں، 2 فرشتے آئے ہیں، انہوں نے اس کے گھر جانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا بھائیا ٹھیک ہے، اسی تے چوک چی رات گزار لیں گے. We don't want to come. ٹھیک؟ تو جس طرح کا بندہ ہے، جو کچھ تیرے دل میں چل رہا ہے، جو کچھ تیرے خیالات میں چل رہا ہے، ہم جانتے ہیں سب. خدا کی حضوری سے محروم ہے یہ شخص اپنے لالچ کے باعث، میمن کے باعث.
اور انکار کیا فرشتوں نے. خدا کی حضوری سے محروم ہو چکا ہے, کھو بیٹھا ہے خدا کی حضوری کو. پھر نمبر 4, اس نے اپنا خاندان کھویا ہے. اس کے بیٹے بیٹیاں, اس کے داماد سب سدوم میں ٹھہرے رہے, نہیں گئے اس کے ساتھ. لیکن جو 2 بیٹیاں گئیں انہوں نے اسے گناہ کی طرف راغب کر دیا. نمبر 5, اب جس دولت کی آرزو اس کے اندر تھی, جس دولت کی حوث نے اس کو یہاں تک جو لے آئی تھی, یا اس کی نوبت یہاں تک آ چکی تھی اس دولت کے باعث, وہ دولت بھی اس نے کھو دی. وہ تو پہلے ہی خوشحال تھا, میں نے شروع میں بتایا تھا آپ کو, اس کے پاس پہلے ہی بہت کچھ تھا. لیکن چونکہ امیر لوکاں دے بارے سے کیا جاندا کہ وہ رجدے نہیں, ٹھیک, وہ کہندے ہو راوے. اور اس کے لیے میں نے عربی کا ایک فقرہ لکھا ہے, حل من مزیدن. انگلش میں اس کو کہتے ہیں آر دیئر مور, تے پنجابی چ کہاں گے ہور ہے. جے ہور ہے تے ساڈے کھتے چ پا دو. یعنی امیر بندہ رچدا نہیں, اس کا لالچ اتنا بڑھتا جاتا ہے. جیسے جیسے وہ امیر ہوتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے اس کا لالچ بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے. اس کا لالچ بڑھتا گیا. لیکن آپ دیکھیں کہ سب کچھ سدوم میں جل کر خاک ہو گیا. کچھ لے کے گیا ہے, اس نے اپنی جان بچائی, صرف اپنی جان بامشکل بچا کر وہاں سے بھاگا ہے, کچھ بھی نہیں لے کے گیا. اتنے لوگ ماری جاندے, ایک دوسرے نوں مری جاندے نے زمین دے ٹوٹیاں دی خاطر, جائیداد کی خاطر, روپے پیسے کی خاطر. لیکن جب موت آتی ہے تو کوئی شخص بھی کچھ بھی نہیں لے کے جاتا. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا سکندر اعظم کے بارے میں کہ جب وہ قریب المرگ تھا تو اس نے اپنے مشیر کو بلایا اور اس کو کہنے لگا کہ میرے لیے ایک بہترین ڈاکٹر لے کر آؤ. اس نے کہا حضور اعلیٰ, ہم نے کوئی ڈاکٹر چھوڑا ہی نہیں آپ کے لیے, آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں. اس نے کہا میں دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب انسان کا وقت آ جاتا ہے تو اچھے سے اچھا ڈاکٹر بھی اس کو بچا نہیں سکتا. پھر اس نے کہا میرے لیے ایک اور کام کرنا. اس نے کہا وہ کیا. اس نے کہا جب میں مر جاؤں گا تو میرے ہاتھ اور پاؤں کفن سے باہر نکال دینا. اس نے کہا وہ کیوں. اس نے کہا میں دنیا کو دوسرا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ انسان خالی ہاتھ دنیا میں آتا ہے اور خالی ہاتھ واپس لوٹ جاتا ہے. پھر اس نے کہا میرے لیے ایک تیسرا کام کرنا. اس نے کہا وہ کیا. اس نے کہا جب میرا جنازہ اٹھاؤ تو اس کے آگے آگے میری ساری دولت پھینکنا. اس نے کہا وہ کیوں. اس نے کہا میں نے دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں, یہ تیسرا بڑا پیغام ہے کہ دنیا کی دولت اس دنیا میں رہ جاتی ہے. ٹھیک, ہمیشہ دی بادشاہی رب دی ہے. آمین. خدا بادشاہ ہے. ہیلیلویا. پیدائش کی کتاب 33واں باب اس کی 9ویں اور 11ویں 2 آیات میں ہمیں 2 بھائیوں کا مکالمہ ملتا ہے. اور یہ وہ 2 بھائی ہیں جو ایک بڑی مدت کے بعد, ایک بڑے عرصہ کے بعد, طویل وقت کے بعد ایک دوسرے کو ملتے ہیں. اور جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو ان کی گفتگو سنیے ذرا. 33واں باب ہے اور اس کی 9ویں آیت. تب عیسو نے کہا, تب عیساؤ نے کہا میرے پاس بہت ہے. میرے پاس بہت سو اے میرے بھائی, میرے پاس, بولو میرے پاس بہت ہے. بہت ہے. سو اے میرے بھائی, سو اے میرے بھائی, جو تیرا ہے جو تیرا ہے وہ تیرا ہی رہے. وہ تیرا ہی رہے. جو تیرا ہے وہ تیرا ہی رہے. وہ تیرا ہی رہے. پھر کہو جو تیرا ہے تیرا ہی رہے. تیرا ہی رہے. ایک وقت ہوندا جدوں لوگ کہندے ہوندے سی جیڑا ساڈا ہے وہ تہاڈا ہے, جیڑا تہاڈا ہے وہ ساڈا ہے, یعنی ساڈے وچ کوئی فرق. پھر ایک وقت آیا لوگ کہن لگ پے جیڑا ساڈا ہے وہ ساڈا ہے, جیڑا تہاڈا ہے وہ تہاڈا ہے. ہن او وقت آ گیا لوکی کہندے جیڑا ساڈا ہے وہ تے ساڈا ہے, جیڑا تہاڈا وہ بھی ساڈا ہی ہے. ٹھیک. تو یہ اپنے بھائی کو کہتا ہے, عیساؤ کہتا ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے, بہت ہے میرے پاس. I have so much. تیری خوشیاں تجھے مبارک. Enjoy your gifts, enjoy your blessings. مجھے کوئی لالچ نہیں ہے تیری دولت کا, مجھے کوئی لالچ نہیں ہے
تیرے مال کا. اب آگے یعقوب کا مکالمہ سنیے 11ویں آیت میں یعقوب کیا کہتے ہیں. سو میرا نذرانہ جو تیرے حضور پیش ہوا یعقوب کہتے ہیں سو میرا نذرانہ جو تیرے حضور پیش ہوا اسے قبول کر لے, اسے قبول کر لے, کیونکہ خدا نے مجھ پر کیونکہ خدا نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہے, بڑا فضل کیا ہے. جی اور میرے پاس سب کچھ ہے, ہاللیلویہ. یعقوب کہتے ہیں میرے پاس سب کچھ سب کچھ ہے. I have enough. بھائی کہتا ہے میرے پاس بہت ہے, اور دوسرا بھائی کیا کہتا ہے میرے پاس سب کچھ. کاش سارے انج دے ہو جان. اسی کہنے جڑا میرا ہو تے میرا جڑا تیرا ہے وہ بھی تیرے کو کھو لینا ہے, پاویں تویز کر کے کیوں نہ کھوئیے, پاویں جادو کر کے کیوں نہ کھوئیے, ہیں پاویں کسی نے سپاری دے کے کیوں نہ تیرے کو کھو لئیے, لیکن وہ تجھ سے چھینیں گے. ان دو بھائیوں سے سیکھیں. اور پتہ یہ کس کے بچے ہیں؟ یہ بزرگ اسحاق کے بیٹے ہیں دونوں, جنہوں نے اپنے باپ سے یہ بات سیکھی تھی. اور ان کا باپ وہ شخص تھا جس نے اپنے باپ کی دولت پر نگاہیں نہیں لگائیں. ذرا پڑھیے پیدائش کی کتاب 26واں باب اس کی 12ویں اور 13ویں دو آیات. اسحاق کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے یہاں پر؟ پیدائش کی کتاب 26واں باب 12 اور 13 دو آیات. اور اسحاق نے اس ملک میں کھیتی کی, سنے لکھا ہے اسحاق نے اس ملک پر کھیتی کی, اور اسی سال اسے 100 اور گنا پھل اسی ملا. سال اسے 100 گنا پھل ملا. اس کا باپ بڑا امیر شخص تھا ابراہم, لیکن اس نے اپنے باپ کی دولت پر نگاہیں نہیں لگائی کہ ابا مرے گا تو ساری میری ہو جانی ہے, ٹھیک مڑ کے مرے دے انگوٹھے لوائے جاواں گا میں. ایسا نہیں ہے. اس نے تو نگاہ بھی نہیں کی اپنے باپ کی دولت پر. کلام میں لکھا ہے اس نے اپنی محنت کی ہے. ہاللیلویہ. اپنی محنت کریا کرو. جس سرفرازی چاندے ہوتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اپنی محنت کریں اور خدا آپ کو سر بلند کرے گا. جی. اور خداوند نے اسے برکت بخشی, خدا نے اسے برکت بخشی, اور وہ بڑھ گیا, بڑھ گیا, اور اس کی ترقی ہوتی گئی, ترقی ہوتی گئی, یہاں تک کہ ہاں جی وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا. ہاللیلویہ. بہت بڑا آدمی ہو گیا کیونکہ اس کی زندگی میں لالچ نہیں تھا, لالچ نہیں تھا. اور یہی بات اس کے دونوں بیٹوں کی زندگی میں بھی ٹرانسفر ہوئی ہے, امپارٹیشن ہوئی ہے اس کی. اس لیے وہ دونوں بھائی ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو ایک کہتا ہے I have so much, میرے پاس بہت ہے, اور دوسرا کہتا ہے I have enough, میرے پاس سب کچھ ہے, مجھے ضرورت نہیں ہے. کاش ہم ایسے ہو جائیں, کاش ہم سب ایسے ہو جائیں. اور اگر ہم ایسے ہو جائیں گے تو پھر یاد رکھیے ہم کبھی بھی اپنی زندگی میں لالچ کو جگہ نہیں دیں گے, کیونکہ لالچ ایک گناہ ہے, یہ بدی ہے. اور گنتی کی کتاب 32ویں باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے تمہارا گناہ تمہیں پکڑے گا. اگر ہمارے اندر لالچ ہے, بدی ہے, تو پھر ہماری بدی, ہمارا لالچ, ہمارا گناہ ہمیں پکڑے گا, اور ہمیں اس کے لیے کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. آمین. نمبر 6 آخری پوائنٹ, اس نے اپنا وقار کھویا. کیا کھویا؟ اپنا وقار کھویا. یہ کتنا خوفناک انجام ہے اس شخص کا کہ وہ خدا پر اعتقاد نہ کر سکا. خدا اس کو کہتا ہے تو اس پہاڑ پر چڑھ جا, لیکن وہ خدا کے حضور زغر جانے کے لیے درخواست کرتا رہا کہ خداوند پہاڑ تے رہن دے, اے اوکھا کام ہے, ادھر نو بھیج میں. ہمیں ہمیشہ خدا کی ڈائریکشن کو فالو کرنا چاہیے. ہمیں ہمیشہ وہاں کھڑے ہونا چاہیے جہاں خدا ہمیں کھڑا کرتا ہے, اور وہاں جانا چاہیے جہاں خدا ہمیں لے کر جاتا ہے. ہمیں کبھی بھی ضدی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہماری ضد, ہماری ہٹ درمی ہمیں خدا کی محبت سے دور کر دیتی ہے, خدا کی نافرمان بنا دیتی ہے. اب خدا کی نافرمانی اور شراب کے نشے کے باعث اس شخص سے 2 قومیں پیدا ہوئی ہیں, موابی اور امونی. اور یہ دونوں قومیں خدا کی امت اسرائیل کی بہت بڑی دشمن ٹھہری, بہت بڑی دشمن. اس شخص نے دنیا اور اس کی خواہشات کو پانے کے لیے اپنا سب کچھ کھو دیا. نہ دولت رہی,
نہ وہ زمین جو اس کو بڑی سرسبز و شاداب نظر آتی تھی، بڑی خوبصورت نظر آتی تھی، وہ بھی نہیں رہی. آج بھی اس کے کھنڈرات موجود ہیں اردن کے اندر. اثر و رسوخ کھویا، خدا کی حضوری کھوئی، سب کچھ کھو بیٹھا، خدا کا جلال چلا گیا، صرف اور صرف اس کے لالچ کے باعث، اس کی خواہشوں کے باعث اس نے سب کچھ کھو دیا. نوح کے بارے میں کلام فرماتا ہے کہ نوح نے اپنا سب کچھ کھو دیا لیکن اپنا خاندان بچا لیا. آج ہم اپنے خاندان کھو دیتے ہیں اپنا سب کچھ پا لینے کے لیے، اور یہ نہایت افسوس کی بات ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے اور لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمیں خدا سے وہ مانگنا چاہیے جو ہمیں خدا کے قریب رکھے، وہ نہیں مانگنا چاہیے جو خدا سے دور. پھر سنیے، ہمیں خدا سے وہ مانگنا ہے جس کے باعث ہم خدا کے قریب رہیں، وہ نہیں مانگنا جو ہمیں خدا سے دور کر دے. آمین. آئیے سر کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں.